नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में खुशामदीद कहते हैं। आइए सेगमेंट्स की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आए हम भी दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद करता हूँ हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में। प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत सी नेकियाँ सीखने को मिलती है, कुछ नेकियाँ करने का मौका भी मिलता है, कुछ मालूमाती सवालात भी होंगे और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने नेकी के सफ़र का आगाज़ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब पेज है जिसका नाम है किड्स मदनी चैनल, जाएँ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलते चलते नेकी की प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने नेकी के सफ़र का आगाज़ करने से पहले पढ़ लेते हैं सफ़र की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। चलिए मिलके यूं भगाए, चलते चलते प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम बच्चों से सवाल करते हैं और वो देते हैं इसके जवाबात। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयान। अयान में मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवाल करने की इजाज़त है? जी। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप क्या बताएं, हर चीज़ को किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। जी हाँ, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, फारूक आज़म किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत उमर। जी हाँ, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? 4। जी हाँ, वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, तमाम नबियों का सरदार कौन है? हज़रत मोहम्मद। जी हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, आप ये बताएं, अज़ान देने वाले को क्या कहते हैं? मुअज़्ज़िन। जी हाँ, अज़ान देने वाले को मुअज़्ज़िन कहते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दिए। चलें प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। आपका नाम क्या है? उस्मान। उस्मान में मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवाल करने की इजाज़त है? जी। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं, हर चीज़ को किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। जी हाँ, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, फारूक आज़म किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत उमर। जी हाँ, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू के 4 फ़राइज़। जी हाँ, वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। आपने जवाब दिया और आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, तमाम नबियों के सरदार कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, आप ये बताएं, अज़ान देने वाले को क्या कहते हैं? मुअज़्ज़िन। जी हाँ, आपने जवाब दिया मुअज़्ज़िन और आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दिए। चलें प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शयान।
شاعر میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال, آپ یہ بتائیں ہر چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. جی ہاں, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4. جی ہاں, وضو کے 4 فرائض ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں نبیوں کا سردار کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں, ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن. جی ہاں, مؤذن کہتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. چلیں جزاک اللہ خیرہ, ماشاء اللہ آپ نے اچھی چیزیں بات دی. چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سعد جان. اویس. میرا نام مہروز ہے. حسن رضا. حسن رضا بھائی, میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے. جی. جی. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال, آپ یہ بتائیں ہر چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے. جی ہاں, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے. جی ہاں, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں فاروق اعظم کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر. حضرت عمر. حضرت عمر. جی ہاں, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں فاروق اعظم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عمر. حضرت عمر. حضرت عمر. جی ہاں, آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں فاروق اعظم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عمر. حضرت عمر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں تمام نبیوں کا سردار کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں, حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں نبیوں کا سردار کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں, حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں تمام نبیوں کا سردار کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی. جی ہاں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4. 4. جی ہاں, 4 فرائض ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں. 4 فرائض ہیں وضو. 4. جی ہاں, وضو کے 4 فرائض ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں. 4 فرائض. وضو کے 4 فرائض ہیں. جی ہاں, 4 فرائض آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن صاحب. مؤذن. مؤذن. جی ہاں, مؤذن کہتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن. مؤذن صاحب. مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو. جی ہاں, اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن. مؤذن کہتے ہیں. مؤذن کے. مؤذن. جی ہاں, مؤذن کہتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا ہم نے کیے بچوں سے کچھ انٹرسٹنگ سوالات اور انہوں نے دیے اس کے جوابات. کسی نے دیا درست جواب تو کوئی نہیں دے سکے. اب باری ہے بڑوں سے پوچھنے کی, تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں. چلتے نیکی کی بات, چلتے چلتے نیکی کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد راشد. راشد بھائی, میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ اجازت ہے. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال, آپ یہ بتائیں خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ سب سے آخری نبی. جی ہاں, سب سے آخری نبی. آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ. جی ہاں, عشرہ مبشرہ. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. جی ہاں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں جنت البقیع نامی قبرستان کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف. جی ہاں, مدینہ شریف میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے, سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف. جی ہاں یہ بھی مدینہ شریف میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سلیم. سلیم بھائی میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں جی. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال آپ یہ بتائیں خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ سب سے آخری نبی. جی ہاں سب سے آخری نبی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں معلوم. چلے اس کا درست جواب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا درست جواب ہے عشرہ مبشرہ. امید آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں جنت البقیع نامی قبرستان کس شہر میں ہے؟ مدینے میں. جی ہاں مدینے میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مدینے میں. جی ہاں یہ بھی مدینے میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. چلے جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ آپ نے اچھی چیزوں بات دی ہے. چلے میرے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम वरहमत उल्लाह वबरकातुह. آپ کا نام کیا ہے؟ मेरा नाम हामिद चांद है. محمد شروس. محمد شکیل. شکیل بھائی میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے. جی اجازت ہے. बिल्कुल इजाज़त है. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال آپ یہ بتائیں خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ سب سے آخری نبی. आखिरी नबी का सबसे आखिरी नबी. جی ہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. جی ہاں خاتم النبیین کا مطلب ہے سب سے آخری نبی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. جی ہاں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ अशरा मुबशरा कहा जाता है. عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ. جی ہاں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. हज़रत अबू बकर सिद्दीक. حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق. جی ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں جنت البقیع نامی قبرستان کس شہر میں ہے؟ مدینہ المنورہ میں. मदीना शरीफ में. ہاں مدینہ منورہ میں. جی ہاں مدینہ منورہ میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں جنت البقیع نامی قبرستان کس شہر میں ہے؟ मदीना शरीफ में. مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں. جی ہاں مدینہ شریف میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ मदीने में. مدینہ منورہ میں. मदीना शरीफ में. جی ہاں مدینہ شریف میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں. جی ہاں مدینہ شریف میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا سیگمنٹ بڑوں سے پوچھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہم نے لیے بڑوں سے کچھ سوالات اور انہوں نے دیے اس کے معلوماتی جوابات. تو چلیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات. چلتے چلتے نیکی کی بات. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے سنت کی بات اور آج ہم سیکھیں گے چپل پہننے کی سنتیں اور آداب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین جوتے بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے. اس کی مدد سے ہمارے پاؤں سردی گرمی میں محفوظ رہتے ہیں اور راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم چپل پہننے کے متعلق کچھ مینرز سیکھیں گے. پیارے بچوں جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر بال والے چمڑے کے جوتے پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا ہی جوتا پہنا کرتے تھے جس میں بال نہ ہو. اسی لیے میں بھی ایسا ہی جوتا پہننا پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا جوتا پہنا کرتے تھے ویسا ہی صحابہ کرام پہنا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی لائف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیں. چپل پہننا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جوتے کس طرح پہننے چاہیے. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جوتا پہنے تو پہلے سیدھے پاؤں میں پہنے اور جب اتارے تو پہلے الٹے پاؤں کا اتارے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں بھی چاہیے کہ سب سے پہلے جب ہم جوتا پہنے تو پہلے سیدھے پاؤں میں پہنے اور پھر الٹے پاؤں میں پہنے اور اتارتے وقت پہلے الٹے پاؤں کا جوتا اتارے اور پھر سیدھے پاؤں کا جوتا اتارے. جب بھی ہم کبھی بیٹھے اور اگر ہم نے جوتے پہنے ہوئے ہوں
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جوتے اتار لیں کہ یہ سنت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیٹھے تو سنت یہ ہے کہ اپنے جوتے اتار لے۔ پیارے بچوں، جب بھی جوتا پہننے لگے تو سب سے پہلے جوتا جھاڑ لے تاکہ اس کے اندر کوئی کنکر یا کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ جو جوتا استعمال میں ہو اور اگر وہ الٹا پڑا ہو تو اسے سیدھا کر دینا چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ بھی یاد رہے کہ ہر جگہ جوتے یا چپل وغیرہ پہن کر نہیں جانا چاہیے۔ جہاں جوتا پہننے کی اجازت ہو وہاں جوتا پہن کر چلے جائیں، لیکن جہاں جوتا پہن کے جانے کی اجازت نہ ہو وہاں جوتا پہن کر نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر گھر میں صفائی ہو گئی ہو تو وہاں جوتے یا چپل وغیرہ پہن کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ گھر میں جہاں جوتے رکھنے کی جگہ ہو وہیں پر چپل رکھنی چاہیے۔ پیارے بچوں، ہم مختلف ڈیزائن کے جوتے تو پہنتے ہیں لیکن بوائز کو بوائز والے جوتے پہننے چاہیے، بچیوں والی چپل یا جوتے نہیں پہننے چاہیے۔ اسی طرح بچیاں بھی وہی چپل یا جوتے پہنے جو بچیوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ اختتام تک پہنچا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا جس کا نام تھا سنت کی بات۔ اب ہم موجود ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعوت میں وقت پر نہ جانا۔ پیارے بچوں، ہماری زندگی کا ٹائم فکس ہے۔ ہر شخص کو اللہ پاک نے اس دنیا میں لمیٹڈ ٹائم دیا ہے۔ اب کوئی تو اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرتا ہے تو کوئی اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے، اور وقت وہ نعمت ہے جو ایک بار گزر گیا تو زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بڑے شہروں میں عموماً دعوتیں وغیرہ رات میں دیر تک ہوتی ہیں، اور اس میں بھی مہمان ٹائم پر نہیں آتے اور پھر زیادہ دیر سے پروگرام ختم ہوتے ہیں۔ آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو دعوت میں جو ٹائم دیا جاتا ہے لوگ اس ٹائم پر کیوں نہیں آتے؟ دعوت پہ لوگ وقت پہ اس لیے نہیں جاتے ہیں، لوگ بولتے ہیں یار ابھی ہم چلے آئیں گے، وہ آئے نہیں ہوں گے، خالی حال ہوگا، یہ ہوگا۔ گاڑی خراب ہو جانا اس وجہ سے لیٹ پہنچتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی دعوت شروع نہیں ہوگی، ہم آرام سے چلے جائیں گے، تھوڑی لیٹ چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ وقت پر نہیں جا پاتے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دعوت ابھی شروع نہیں ہوئی ہوگی، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دعوت کے ٹائم کے آدھے گھنٹے بعد دعوت شروع ہوتی ہے، تو یہ وہ ریزن تھے جن کی وجہ سے لوگ دعوت میں لیٹ پہنچتے ہیں۔ آئیے لوگوں سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ دعوت میں لیٹ پہنچنے کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ میزبان جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں اور دل آزاری بھی ہوتی ہے ان کی کہ ان کی وجہ سے ہمیں لیٹ ہو گیا، ان کا پروگرام جو ہے خراب ہو جاتا ہے، تو ہمیں جو ہے ٹائم پہ پہنچنا چاہیے۔ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دعوت میں لیٹ جانے کی وجہ سے لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں، دعوت میں لیٹ پہنچنے کی وجہ سے دعوت دینے والا ناراض بھی ہو سکتا ہے، اور دعوت میں پہنچنے کے لیے لیٹ نکلتے ہیں تو جلدی جلدی پہنچنے کی کوشش میں ہمارا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی اچھی بات کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات، ٹوڈیز میسج۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم موجود ہیں ہمارے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات، ٹوڈیز میسج۔ پیارے بچوں، وقت اپنا ہو یا کسی اور کا، وقت سب کا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے وقت کی تو قدر کرنی چاہیے لیکن کسی اور کا بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو اس طرح کا کوئی بھی پروگرام رکھتے ہیں، انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ پروگرام کا ٹائم ایسا ہو جس میں سب مہمان آسانی سے آ سکیں اور پروگرام رات دیر تک کا نہ ہو، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات دیر تک پروگرام کر کے کچھ لوگ فجر میں نہیں اٹھ پاتے۔ اسی لیے ہمیں اپنے پروگرام کا اسٹارٹ اور اینڈ صحیح ٹائم پر مینیج کرنا چاہیے، اور جب کبھی ہمیں کسی دعوت وغیرہ میں بلایا جائے تو جو ٹائم دیا ہو ہمیں اسی وقت پر جانا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے کہ کتنے بجے تیار ہونا ہے اور کتنے بجے نکلنا ہے۔ سب کچھ اینڈ ٹائم پہ کریں گے تو جلد بازی میں کچھ نہ کچھ خراب ہو سکتا ہے۔ جلد بازی سے بچ کر اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ دعوت ہو یا آفس، بچوں کا اسکول ہو یا مدرسہ، ہر جگہ ٹائم پر ہی جانا چاہیے، اور جو وقت ہمارے پاس ایکسٹرا بچتا ہے اسے صرف اور صرف اچھے کام میں ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا وقت صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین جاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتا چلوں، اگر آپ کا کوئی بھی ایپیسوڈ چلتے چلتے نیکی کی بات کا مس ہو گیا ہو تو ہمارا یوٹیوب پیج ہے جس کا نام ہے کڈس مدنی
مدنی چینل چاہے اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ اگر ہمارا کوئی بھی نیا ایپیسوڈ آئے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نیکی کی بات, نیکی کی بات, چلتے چلتے نیکی کی بات, چلتے چلتے نیکی کی بات. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.